बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव न्यूज़ इस वीलॉग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल थाम कर सुनिए। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि कल बरोज़ जुम्मा 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 में से 14 जजेस का अहम तरीन खुफिया इजलास हुआ, जिसकी मीडिया को इत्तलात नहीं दी गई। इस अहम तरीन इजलास में एक मुअज़्ज़िज़ जज गैर हाजिर थे और इस इजलास में क्या एजेंडा था, अपने ज़राए से कुछ अहम तरीन मालूमात हमने हासिल की हैं। तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की सियासी, आइनी और जमहूरी तारीख इस वक्त एक अहम तरीन मोड़ पे है और अगर अगले 3 दिनों के अंदर, अगले 2 दिनों के अंदर, अगले 1 दिन के अंदर अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल का ऐलान ना किया गया तो पाकिस्तान में ये आइन और कानून की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी होगी, जिसकी नज़ीर पहले पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख में नहीं मिलती। इस मौके के ऊपर कि जब ये तासुर है कि इस वक्त इमरान खान और GHQ आमने सामने है, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है या ये PDM की जानिब से बनाया गया है, इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। लेकिन मामले को आगे बढ़ाने से पहले 17 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के दरमियान क्या अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई और होने जा रही हैं जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी तारीख तय करेंगी, वो आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले 3-4 अहम मामलात हैं। नजम सेठी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ का बयान, उसके बाद तर्जमान इलेक्शन कमीशन का बयान और उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से खबरें, ये तमाम भी इन मामलात के साथ जुड़ी हुई हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने एक बयान दिया क्योंकि आज ये इत्तलात आ रही थी कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर ममलकत के कल के ख़त में इस बात का फ़ैसला किया है कि वो कल परसों 20 फरवरी को इजलास में तो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ख़त का उन्होंने जवाब भी देने का इरादा किया। फिर ख़त के हवाले से इत्तलात आई कि जवाब दे दिया कि जनाब सदर ममलकत जो हैं वो कौमी असम्बली तहलील भी करते हैं और ऐलान भी हुए करते हैं तारीखों का। सूबाई असम्बलियों के जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास हैं। हमने शेड्यूल जारी करना है, हम तारीख नहीं दे सकते। और बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हम इजलास के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर 21 फरवरी को एक अपना इजलास भी जो है वो उन्होंने तलब कर लिया। अब 2-3 अहम तरीन सवालात बनते हैं तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से। पहला सवाल ये है जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से और तर्जुमान से कि ठीक है, हम मान लेते हैं आम इंतखाबात की तारीख देना आपका काम नहीं, मगर शेड्यूल जारी करना तो आपका काम है। तो आपने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान अभी तक इस हवाले से क्यों नहीं दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अगर फलां तारीख तक ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी? आपने ये कहा क्यों नहीं कि 14 अप्रैल तक अगर पंजाब के और 18 अप्रैल तक अगर KP के इलेक्शन ना हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी? ये बयान तो कम से कम आप जारी कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि 20 फरवरी तक अगर पंजाब का और 24 फरवरी तक अगर KP का शेड्यूल जारी नहीं होता तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। सवाल ये बनता है कि अभी तक आपने ये बयान जारी क्यों नहीं किया, जो माजी में इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप खासे प्रोएक्टिव रहे हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि जब मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से इलेक्शन करवाने में आम इंतखाबात जो सूबाई असम्बलियों पंजाब और KP के होने हैं, उसमें आपकी मदद के हवाले से जब आइनी जिम्मेदारी से इनकार किया इदारों ने, तो आप खुद रहनुमाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। पहले माजी में कई मरतबा आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद भी जा चुके और प्रोएक्टिव होकर बयानात जारी कर चुके। अब आपकी जिम्मेदारी थी कि क्योंकि आपने इंतखाबात करवाने हैं तो आप कहें जनाब हमने शेड्यूल देना है, क्यों आप जो है वो इदारे हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या क्यों गवर्नर्स हमें जो है वो उसकी तारीख नहीं दे रहे? और सवाल फिर वही है कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के इस सारे अमल से उस तरह से प्रोएक्टिव क्यों नहीं है जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप कई मामलात में प्रोएक्टिव थे, मीडिया की जीनत बनते थे, बात करते थे। लाहौर हाई कोर्ट में जब आपका नाम आया उसके बाद फिर आपने वहां पर अपील दी, जब आपको बुलाया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब आपको बुलाया गया तब आप हाजिर हुए, खुद से आप प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? और फिर जनाब अगर आप ये कह दें कि 14 अप्रैल को पंजाब और 18 अप्रैल को KP में इंतखाबात होने चाहिए, नहीं होगा तो ये गैर आइनी होगा, तो हम मान लेते हैं कि जनाब आप अपना काम कर रहे हैं। अब फिर मामला है जनाब नजम सेठी, जिनको बहुत सारे लोग वड्डा एंकर जो है वो समझते हैं। मैं इनको वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी करार देता हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया। द TTP हैव सेड दे विल ओनली टारगेट स्टेट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बिकॉज वेरियस डील्स हैव ब्रोकन डाउन। देयर इज नो थ्रेट टू PCL, इट विल गो देयर इज नो थ्रेट टू PSL, इट विल गो ऑन। यानी PSL को कोई धमकी नहीं है,
ٹی ٹی پی نے یہ کہا ہے کہ وہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو وہ ٹارگٹ کریں گے اور پی ایس ایل جاری رہے گا۔ اب یہ بیان کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکن کی جانب سے خدا نخواستہ آ جاتا تو اس وقت میڈیا نے آسمان سر کے اوپر اٹھایا ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو پی ایس ایل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنا کھیل جاری رکھیں گے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ توڑی ہیں۔ سوچئے ذرا کہ اس شخص کو پاکستان میں بہت بڑا تجزیہ نگار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر خواجہ آصف نے جو بیان دیا، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کی جانب سے آتا تو سوچئے کیا کر رہا ہوتا اس وقت میڈیا، لیکن مکمل خاموشی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں اور تمام مسائل کا حل ملک کے اندر آئی ایم ایف کے پاس نہیں۔ احسن اقبال کہہ رہے ہیں جو کہتا ہے ملک دیوالیہ ہونے والا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے۔ عمران خان کے اوپر وہ دعوے لگاتے رہے، تانے کرتے رہے، غداری کے الزامات لگاتے رہے۔ عمران خان 10 ماہ سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ دیوالیہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج وزیر دفاع نے یہ بات کر دی کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن میڈیا کے اوپر مکمل خاموشی ہے۔ دیکھیے اور سوچیے جگہ۔ پھر ایک سوال اور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے کے 14 ججز کے خفیہ اجلاس کی جانب بڑھوں۔ افتخار چودھری سو موٹو رپورٹرز ایسوسیشن یہ ایک تنظیم ہے، میں اس کے ارکان کے نام نہیں لیتا، ان کے ارکان کے نام آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے مسلسل یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک میں آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی چاہنے والے ایک دبنگ جج ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اسی لیے ان سے گھبراتی ہے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے چیف جسٹس صدر مملکت اور اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جتنے خطوط لکھے وہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جج صاحب اپریل 2022 سے لے کے اب تک غائب ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں غائب ہیں، اور کیا اس وقت ملک میں جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کا فرض نہیں بنتا سپریم کورٹ کے سینئر جج کے طور پہ مستقبل کے وہ چیف جسٹس بھی ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، اور اگلی حکومت جو آئے گی اس کے ساتھ وہ کم بیش 1 سال کا عرصہ بطور چیف جسٹس گزاریں گے، جو کہ ممکنہ طور پر عمران خان کی حکومت ہوگی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں خاموش ہیں؟ ملک میں جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہمیں تو یہ بڑا بتایا گیا تھا کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کروانے اور کرنے والے جج ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے۔ اب جناب آپ کے گوش گزار میں کر دوں کہ 17 سے لے کے 22 فروری تک کی تاریخیں کیوں اہم ہیں، کیا اہم ترین ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اس دوران ہونے والی ہیں۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ مسلسل جی ایچ کیو کی جانب سے عمران خان سے نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد عمران خان سے 3-4 رابطے کیے گئے، اور 3 رابطے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے تھے، 2 تو ایک دن کے اندر ہوئے، ایک آدھ رابطہ اعجاز الحق کی جانب سے بھی ہوا۔ ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا جس میں عمران خان کے سامنے مختلف شرائط رکھی گئی، میں نے اس پلیٹ فارم پر آپ کو پہلے بھی بتایا، لیکن عمران خان وہ شرائط ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ عمران خان اپنے سیاسی کارڈز کھیل رہے تھے، اور اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جب انہوں نے تحلیل کر دیں تو اس وقت کوئی آپشن موجود نہیں ہے آئینی اور قانونی موجودہ حکومت اور ان کے ہینڈلز کے پاس کہ وہ ان انتخابات کو ڈیلے کر سکیں، اور بند گلی کے اندر یہ مکمل طور پر جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بعض لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے میرے پاس انفارمیشن نہیں۔ موہت پیرزادہ صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایک چیز شیئر ہوئی، پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز اپنے کسی رشتہ دار اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے رشتہ دار کے ذریعے ان سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ پنجاب اور کے پی کے اندر جو انتخابات کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں۔ لیکن کس حد تک یہ بات درست ہے ہمارے یہ نالج میں نہیں، اور کیا یہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ سپریم کورٹ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی تحفظ اور تشریح کرنے والا واحد اور سب سے بڑا ادارہ ہے، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ملک میں آئین اور قانون کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ دے۔ ان کے تمام تر فیصلے آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ 17 فروری کل کا دن تھا جناب بڑا ہی اہم اس سارے سینیریو کے اندر، کہ جب یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی 2 سپریم کورٹ کے ججز نے، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن جو مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد، انہوں نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ کہا کہ وہ اس اہم ترین معاملے کے اوپر کے الیکشن کمیشن جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے، شیڈول کا اعلان نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ سو موٹو نوٹس لیں، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ ہر صورت 90 دنوں کے اندر جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کو شیڈول کا جو ہے جو انتخابات ہیں وہ کرانے ضروری ہیں، اور شیڈول جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جاری کیا جانا ضروری ہے، جو کہ کم سے کم 54 دنوں کا ہونا چاہیے۔ اطلاعات جو ہیں کہ چیف جسٹس اس حوالے سے نوٹس لے سکتے ہیں، پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوگی کہ شاید ان سے رابطہ کیا گیا ہے، جس کی میں کم سے کم تصدیق نہیں کر رہا، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر
کل 17 فروری بروز جمعہ کا دن اہم تھا۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو اس وقت 15 ججز موجود ہیں، نام بھی میں ان کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس میں آئینی اور قانونی طور پر جناب 17 ججز ہونے چاہیے، لیکن اس وقت 15 ججز ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر مین اللہ، جسٹس حسن رضوی، جسٹس شاہد وحید۔ یہ نام سننا اور نوٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی آئینی، جمہوری اور سیاسی تاریخ کا اہم ترین یہ موڑ ہے۔ کل میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا، دوستوں نے کہا کہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، آج اس کو ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو 15 معزز جج صاحبان ہیں چیف جسٹس سمیت، ان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد جناب جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں ان کی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جناب 7 ہیں ایسے، ان 14 میں سے چیف جسٹس کے علاوہ جو 14 ججز ہیں ان میں سے 7 ایسے ججز ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے بعد جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، اور ممکنہ طور پر یہ جو تینوں ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کا جو ٹینیور ہے وہ اگلی جو نمائندہ حکومت ہوگی پاکستان کی، جو ممکنہ طور پر عمران خان کی ہوگی، ان کے ساتھ گزرے گا۔ ان کے بعد پھر آگے جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید۔ یعنی یہ وہ 7 ججز ہیں جو مستقبل میں پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوں گے۔ یعنی اہم ترین اس وقت پاکستان کے اندر سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایک جج جو تھے وہ غیر حاضر تھے۔ 15 میں سے 14 ججز نے اس اجلاس میں شرکت کی، اور جو خبریں نکلی بظاہر وہ یہ تھیں جناب کہ جو لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کچھ میں ایڈ بھی کروں گا جو میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا۔ پہلی خبر یہ نکلی کہ جناب اس اجلاس کے اندر اس بات کے اوپر غور کیا گیا کہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے اس کے اوپر جناب غور کیا گیا، جو پرویز الہی اور معزز جج صاحب کی تھی، اور اس غیر رسمی اجلاس میں اس پر کئی سوالات ہوئے، اور اجلاس جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا، اور پھر یہ کہا گیا کہ کوئی واضح جواب نہ آ سکا، اور پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں کون سے معزز جج شامل نہیں تھے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر یہ آڈیو کے حوالے سے تھا تو اس میں پھر وہی معزز جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی جن کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی آئینی، قانونی، اخلاقی لحاظ سے، تو انہیں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین ذرائع ان کا دعویٰ ہے اسلام آباد کے اندر کہ ملک کی اس وقت جو سیاسی، آئینی، قانونی، جمہوری جو صورتحال ہے، جو بند گلی کی طرف موجودہ پی ڈی ایم حکومت اور ان کے ہینڈلز لے گئے ہیں انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے، الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش نہیں رہ سکتی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز کے اندر یہ رائے پائی گئی ہے کہ آئین، قانون اور انصاف پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی، کسی ریاست، کسی قانون جناب علی کسی عہدے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور پاکستان کا آئین جو یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں اگر وقت سے پہلے تعلیل ہوں، اور تو پھر ہر صورت جو انتخابات ہیں وہ اگلے 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے۔ الیکشن ایکٹ 54 دن کا شیڈول بتاتا ہے، کم از کم 48 دن کا شیڈول ماضی میں پہلے بھی جاری کیا جا چکا۔ 48 دن کے شیڈول کے لیے 24 فروری تک فیصلہ ہونا ضروری ہے پنجاب کے لیے، اس لیے اگلے جو چند دن ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ اس اجلاس کے اندر اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور یہ رائے بھی پائی گئی کہ اس اہم ترین موقع پر کہ جب تاثر یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے رہنما عمران خان ہیں ملک میں انتخابات کرانے کے لیے پرعزم، اور دوسری جانب پی ڈی ایم جو تاثر بنا رہی ہے، جو پیش کر رہی ہے، ایک طرف وہ تو ہے ہی ہے، دوسری جانب وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ سارے عمل میں جی ایچ کیو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ رائے پائی گئی کہ اس معاملے کے اوپر مزید غور کیا جائے کہ کیا واقعی یہ تاثر درست ہے، کہ واقعی جی ایچ کیو جو کہ واضح طور پر جنرل باجوہ بھی یہ کہہ چکے، اور اس کے بعد بھی یہ رائے سامنے آتی رہی آف دی ریکارڈ کہ ہم نیوٹرلز ہیں، پاکستان کے سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہوں؟ سپریم کورٹ میں ایک رائے یہ تھی کہ ابھی تک ان کی جانب سے ایسا کوئی اس حوالے سے پیغام نہیں آیا کہ انتخابات جناب قومی اسمبلیوں کے تو ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے تحت اکتوبر کے مہینے میں اگر اسمبلیاں مدت پوری کریں تو ہونے چاہیے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں کیونکہ وقت سے پہلے توڑی جا چکی ہیں، اس لیے ان کی جانب سے ایسا اگر کوئی اشارہ آتا ہے
تو یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، اور اگر پاکستان کو کوئی ادارہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، 90 دن کے اندر نہیں کراتا، پی ڈی ایم بشمول ان کے ہینڈلز یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، تو یہ بھی غیر آئینی ہوگا۔ پھر اس بات کے اوپر بھی اس اجلاس میں غور کیا گیا کہ جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں 18 فروری یعنی آج کے دن، اطلاعات یہ ہیں کہ بالواسطہ رابطہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کا ہوا۔ کل 17 فروری کو صدر مملکت نے ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، کل عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کیا۔ 19 فروری کے دن خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے اعلیٰ سطحی ذرائع ایک بار پھر الیکشنز کے حوالے سے کل کی ڈیٹ میں رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 20 فروری کو صدر مملکت کے ہاں اجلاس ہے، چیف الیکشن کمشنر وہاں جا رہے ہیں۔ 21 فروری کو الیکشن کمیشن نے ایک اپنا اجلاس بلا رکھا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور 22 فروری کو جیل بھرو تحریک کا آغاز ہے عمران خان کا۔ سپریم کورٹ نے اگلے 2-3 دن اس تمام معاملے کو آبزرو کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ پاکستان میں آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے ہر صورت انٹروین کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔